20 साल गुजरने के बावजूद मेरे जिस्म पर ये निशानात मौजूद हैं। जब भी मेरी नज़र इन निशानात पर पड़ती है तो मुझे माजी का एक एक लम्हा याद आ जाता है। उस दिन मुझे इस कदर अजियत दी गई कि बयान से बाहर है। सीना जल चुका तो बाजुओं की बारी आ गई, बाजू दागदार हो गए तो टांगे निशाना बन गई, मगर मेरी जुबान खामोश रही। मुझे कुछ मालूम होता तो मैं जुबान खोलता। अजियत के एक तवील दौर से गुजरने के बाद मैं दूसरे दिन तक दुनिया और माफिया से बेखबर पड़ा रहा। जब मुझे होश आया तो मैं कमजोरी और नकाहत से बिल्कुल निडाल हो चुका था। मेरे जख्मों से खून रिस रहा था और मैं नींद और भूख से नीम मुर्दा हो गया था। गोल्डफिश के हुक्म से मेरी पुश्त पर गैस सिलेंडर बांधकर मुझे इसी हालत में समंदर में उतार दिया गया। उस गैस सिलेंडर में सिर्फ आध घंटे के लिए गैस मौजूद थी। मुझे समंदर में उतारने के बाद गोल्डफिश ने अपने शिकारी परिंदा शिकरा को फिजा में परवाज के लिए उड़ा दिया। यह शिकरा गोल्डफिश ने अपने दुश्मनों की टिक्का बोटी करने के लिए पाल रखा था। जिस किसी को मारना होता उसे अदमुआ करके समंदर में फेंक दिया जाता था और शिकरा को फिजा में उड़ा दिया जाता। समंदर में फेंका जाने वाला आदमी जब सांस लेने के लिए अपना मुंह समंदर के पानी से बाहर निकालता तो ये शिकारी परिंदा उसे अपने पंजों से नोचकर काट कर रख देता था। कहानी में आगे बढ़ने से कबल गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए घंटी की अलामत को लाजमी दबा दें ताकि इस सिलसिले से जुड़ी तमाम वीडियोस डायरेक्ट आप तक पहुंच पाएं। और चंद लम्हों की मुदाफत के बाद वो दुश्मन अपनी जान हार देता। अगर मैं तंदुरुस्त होता तो सांस रोक रोक कर आध घंटे की गैस से 1 घंटा निकाल सकता था, मगर इस वक्त मेरी हालत खराब थी। लेकिन जब अपने समंदर में फेंके जाने के चंद लम्हों बाद ही मैंने शिकरा को परवाज करते देखा तो मैं उनकी सियासत समझ गया। मैं जख्मी होने के बावजूद बगैर सांस रोके तेजी से आगे की तरफ सफर करने लगा और जब सांस रुकने लगा तो थोड़ी सी ऑक्सीजन गैस सिलेंडर के जरिए हासिल कर लेता था। इस तरह से मैं जहाज से दूर होने की कोशिश करने लगा, लेकिन आखिर मैं थक गया और गैस सिलेंडर में गैस भी थोड़ी सी रह गई थी और अब मेरी मौत यकीनी थी। सिलेंडर में सिर्फ 15 मिनट की गैस रह गई थी। मैं हिम्मत हार गया, मेरे हाथ पांव शल हो गए थे और मेरी कुव्वते मुदाफत जवाब दे गई थी और मैं आहिस्ता आहिस्ता सतह के ऊपर आ गया। पानी के ऊपर आते देखकर शिकरा मेरी तरफ झपटा। मैंने मौत को अपने सामने देखा तो खौफ से आंखें मूंद ली, लेकिन शायद अभी कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे शिकरा मेरे करीब पहुंचा, अचानक ही किसी तरफ से फायर की आवाज आई और शिकरा फजा में झुलस गया। किसी आतिशी पिस्तौल से इस पर फायर किया गया था और उसे चीखने का मौका भी न मिल सका। उसके मरते ही मेरे अंदर सलब हुई ताकत फिर उजागर होना शुरू हो गई और मैंने महसूस किया कि कहीं करीब ही मेरा कोई हमदर्द है। मैंने अपनी तमाम तर तवानाई जमा करते हुए फिर समंदर में गोता लगाया और तेजी से गहराई की जानिब सफर करना शुरू कर दिया। 500 फुट की गहराई में तबाहशुदा जहाज का मलबा बिखरा पड़ा था और मेरे सिलेंडर में गैस तकरीबन खत्म होने को थी। इर्द गिर्द नजरें दौड़ाईं तो आसपास 5 आदमी मौत के फरिश्तों की तरह घूमते नजर आए। उनके पास 2 घंटे के लिए गैस मौजूद थी। उनके खिलाफ किसी किस्म की मुजाहिमत का ख्याल भी मुझीका खेज था। मैं जहाज के मलबे के पास घूमता हुआ मौत का इंतजार करने लगा। मेरे पास अभी चंद मिनटों की गैस बाकी थी कि एक और आदमी तेजी से तैरता हुआ नजर आया। वो हमारी ही जानिब आ रहा था। उसकी पुश्त पर एक की बजाय 2 गैस सिलेंडर रखे थे। शायद गोल्डफिश को मुझ पर तरस आ गया था और उसने इस आदमी के हाथ गैस सिलेंडर के जरिए मुझे जिंदगी का पैगाम भेजा था। वो आदमी मेरे करीब रुक गया। उसके हाथ में एक छोटा सा एटमी पिस्तौल इस तरह पकड़ा हुआ था कि बगौर देखने पर भी बमुश्किल नजर आता था। उस पिस्तौल का रुख मेरी ही जानिब था। गोया ये आदमी मुझे कत्ल करने की नीयत से भेजा गया था। शायद वो गोल्डफिश था और खुद अपनी आंखों से मेरी मौत का तमाशा देखने चला आया था। अगर मेरा जिस्म जख्मों से चूर न होता तो मैं कुछ करता। उस पिस्तौल में से बड़ी तेज शुआएं निकली और इससे पहले कि मैं कुछ समझ सकता 5 शैतान जल के खत्म हो गए। आने वाले ने मेरे कंधे से पहला सिलेंडर उतारा और दूसरा सिलेंडर लगा दिया, मगर इतनी देर में मैं होशो खुद से बेगाना हो चुका था। बेहोश होने से पहले मैं अपने दिल की धड़कनों में एक खुशगवार तब्दीली महसूस कर चुका था। नर्म नर्म हाथों के खुशगवार लम्स से मेरी आंख खुल गई तो मैंने खुद को एक झोंपड़ी में पाया। मैं नर्म नर्म घास के बिस्तर पर लेटा था। अजीब बात यह थी कि मेरे जिस्म पर अब कोई जख्म न था और न ही मुझे किसी किस्म की तकलीफ का एहसास हो रहा था। मैं फकत एक जांघिये में मलबूस था और सीटी अपने गुदाज हाथों से मेरे जिस्म पर किसी सियाल चीज की मालिश कर रही थी। मेरे वजूद पर एक अजीब वार फतगी तारी हो गई। मुझे यूं लगा जैसे मैं जन्नत में हूँ और मुझे एक हूर इनायत कर दी गई है। मैं आंखें बंद करके सोचने लगा कि मेरी मौत किन हालात में वाक़ हुई थी कि अचानक मेरे कानों में सीटी की रस भरी आवाज गूंजी। अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? मैंने फौरन आंखें खोल दी और मुझे इस तल्ख हकीकत को तस्लीम करना पड़ा कि मैं अभी जिंदा हूँ और इसी दुनिया में हूँ। मैं उठकर बैठ गया। झोंपड़ी से बाहर नजर दौड़ाई तो दोपहर ढल रही थी।
میں نے اندازہ لگایا کہ میں 4-5 گھنٹے بے ہوش رہا ہوں۔ گزشتہ رات کے واقعات ڈراؤنے خواب کی طرح معلوم ہو رہے تھے۔ میں نے ایک بھرپور نگاہ سیتی پر ڈالی۔ یہ جنگلی حسینہ اپنی پوری رانائی کے ساتھ موجود تھی۔ اس نے اپنے قریب پڑے ہوئے ایک بڑے سے پیالے میں دونوں ہاتھ بھگوئے اور ایک مرتبہ پھر میرے سینے اور ٹانگوں پر مالش کرنے لگی۔ مجھے یہاں کون لایا ہے؟ میں نے سیتی سے پوچھا، مگر وہ خاموشی سے اپنے کام میں مصروف رہی۔ میں نے کیا پوچھا ہے سیتی؟ بولو نا، مجھے یہاں کون لایا ہے؟ میں نہیں بتاؤں گی۔ کیوں؟ اس نے مجھے منع کر دیا تھا۔ اس نے کیا کہا تھا تم سے؟ اس نے کہا تھا کہ تم اپنے مقصد سے ہٹ گئے ہو اور چھوٹے چھوٹے کاموں میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہو۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ جوں ہی یہ ٹھیک ہو جائے اسے کہنا کہ یہ امریکہ واپس چلا جائے اور فوراً جینی سے رابطہ قائم کرے اور آئندہ اپنے مقصد سے ہٹ کر کوئی کام نہ کرے، کیونکہ میں ہر وقت اس کی نگرانی نہیں کر سکتا۔ مگر وہ کون تھا؟ سیتی خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں بے چارگی تھی اور وہ قدرے سہمی ہوئی تھی۔ بولتی کیوں نہیں ہو؟ کون تھا وہ؟ نہیں بتاؤں گی، وہ مجھے مار ڈالے گا۔ سیتی، تمہیں بتانا ہوگا وہ کون تھا اور اس نے اور کیا کیا کہا تھا۔ وہ تمہارے لیے ایک تحفہ دے گیا ہے۔ تحفہ؟ ہاں، تمہیں میرے پاس چھوڑ کر وہ ایک بار پھر کہیں غائب ہو گیا تھا اور جب واپس آیا تھا تو اس کے ہاتھ میں ایک گٹھڑی پکڑی ہوئی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ میں یہ تحفہ اس کی طرف سے تمہیں پیش کر دوں۔ کہاں ہے وہ تحفہ؟ میں نے اس پر محلول چھڑک کر باہر دھوپ میں رکھا ہوا ہے، خشک ہو جائے گا تو لے لینا۔ میں جلدی سے باہر نکلا تو یہ دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں کہ دھوپ میں گولڈ فش کا سر رکھا تھا اور سیتی نے اس پر ہنوز کرنے والے کیمیکل لگا رکھے تھے۔ وہ کہتا تھا کہ تم اس آدمی کے سر کے لیے بھٹک رہے تھے نا، اسے لے لو اور آئندہ صرف اپنے مقصد پر نظر رکھنا۔ اچھا، یہ تو بتا دو کہ وہ یہاں کیسے پہنچا تھا؟ وہ جینی کی اس اطلاع پر لندن سے آیا تھا کہ تم گولڈ فش کے پیچھے لگے ہوئے ہو، لیکن تم یہ سب باتیں اسے مت بتانا ورنہ وہ مجھے قتل کر دے گا۔ وہ جینی کی اطلاع پر لندن سے آیا تھا؟ میں زور سے بڑبڑایا۔ لندن سے میری مدد کے لیے کون آ سکتا ہے؟ کیا وہ ویلمر تھا؟ لیکن نہیں، جینی اور ویلمر کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو پھر وہ جینی کا کون دوست ہے جو لندن میں رہتا ہے اور جس نے لندن سے یہاں پر آ کر مجھے موت کے منہ سے بچایا ہے؟ جوں میں سوچتا جا رہا تھا میرا دماغ الجھتا جا رہا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں پاگل ہو جاؤں گا۔ گولڈ فش کا کٹا ہوا سر میرے سامنے پڑا تھا۔ میں نے غصے اور نفرت سے اس پر تھوک دیا اور پھر سیتی کی جانب مڑ کر سرد لہجے میں بولا، اس آدمی کا حلیہ کیا تھا؟ میں نے دیکھا کہ سیتی پر اس سوال کا غیر معمولی رد عمل ہوا تھا اور اس کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا۔ تم وعدہ کرو کہ اس کو نہیں بتاؤ گے کہ… میں وعدہ کرتا ہوں، میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھیں بہت خوفناک تھی، بال قدرے گنگریالے تھے، ناک بالکل تمہارے ناک جیسی تھی۔ میں ساحل کے قریب بیٹھی تمہارا انتظار کر رہی تھی کہ اس نے مجھے گردن سے پکڑ کر گھسیٹا اور یہاں لے آیا۔ یہاں پر تم بے ہوش پڑے تھے۔ اس نے مجھے کہا کہ میں جڑی بوٹیوں سے تمہارے زخموں کو ٹھیک کر دوں۔ پھر وہ چلا گیا اور جب دوبارہ آیا تو اس کے ہاتھ میں یہ سر تھا۔ سیتی، میں نے اسے سر کے بالوں سے پکڑ لیا۔ مجھے سچ سچ بتاؤ کہ وہ کون تھا؟ نہیں، وہ مجھے قتل کر دے گا۔ دیکھو پلیز، مجھے مجبور نہ کرو، میں ابھی مرنا نہیں چاہتی۔ تمہیں مل کر میرے دل میں زندہ رہنے کی امنگ پیدا ہوئی ہے۔ اگر میں نے تمہیں اس کے متعلق بتا دیا تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اگر تم نے نہ بتایا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے اس کے لمبے لمبے بالوں کو ایک جھٹکا دیا۔ اس کے حلق سے ایک سسکاری نکلی۔ نہیں، تم مجھے نہیں مارو گے، کیونکہ اس نے مجھے کہا تھا کہ میں بھی تمہارے ساتھ امریکہ چلی جاؤں۔ کیوں؟ کہتا تھا کہ میری پوری بستی اجڑ چکی ہے۔ سیتی سسکتے ہوئے بولی۔ اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے بیٹی کہا تھا اور کہا تھا کہ جس طرح توقیر میرا بیٹا ہے اسی طرح تم بھی میری بیٹی ہو۔ یہ کیا کہہ رہی ہو سیتی؟ کیا وہ میرا باپ تھا؟ میرے پورے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ ہاں، سیتی نے ہچکی بھر کے میرے سینے میں اپنا سر چھپا لیا۔ سیتی کے انکشاف نے مجھے جھنجھلا کر رکھ دیا۔ وہ کوئی دوسرا نہیں، میرا باپ تھا۔ وہ عبد الجبار تھا۔ ٹائیگر اور گولڈ فش کو موت کے گھاٹ اتارنے والا کوئی عام انسان کیسے ہو سکتا تھا؟ یہ کام مجھے سر انجام دینا تھا، مگر میں اپنی ناتجربہ کاری کی وجہ سے دوسری مرتبہ ان کے چنگل میں پھنس گیا تھا۔ سمندر کے اندر مجھے اپنی سانسوں کے ختم ہو جانے کا یقین ہو چلا تھا۔ میں زندگی کی آخری سرحد پر کھڑا موت کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ رہا تھا کہ وہ اچانک میرے لیے مسیحا بن کر سمندر میں نمودار ہو گیا۔ اس نے مجھے سمندر میں سے کب اور کیسے نکالا مجھے کچھ یاد نہیں تھا۔ مجھ کو سیتی کے سپرد کرنے کے بعد وہ گولڈ فش سے کس طرح نبرد آزما ہوا، اس نے گولڈ فش کو اس کے آدمیوں کے نرغے میں کس طرح چھاپ لیا، کس طرح قتل کیا اور کب اس کا سر سیتی کے سپرد کر کے واپس چلا گیا، مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ وہ کتنے پراسرار انداز میں میرے عقب میں سفر کرتا رہا۔ میں اسے ابتدا میں محض ایک واہمہ خیال کرتا رہا، مگر وہ ایک زندہ وجود تھا۔ یہ تو احساس ہو چکا تھا کہ کوئی میرے تعاقب میں آیا ہے۔ میرا یہ بھی اندازہ تھا کہ آنے والا میرا دشمن نہیں تھا، کہ اس نے مجھے راستے میں کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا، میرا راستہ روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ مگر یہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ عبد الجبار ہو سکتا ہے۔ میں سیتی کی بات کو رد نہیں کر سکتا تھا۔
اس نے میرے مددگار کا جو حلیہ بتایا تھا وہ اس کا حلیہ تھا، میرے باپ عبد الجبار کا حلیہ، میرا باپ جس کے لیے میں نے ہوش سنبھالنے کے بعد سے کیا کیا نہیں سوچا تھا۔ ایک مدت تک تو مجھے یہی معلوم نہیں ہو سکا کہ میرا باپ کون ہے۔ ہوش سنبھالنے کے بعد سے میں نے زندگی کی کتنی ہی ساختوں میں اس شخص کے پیار کی حدت کو محسوس کرنے کی کوشش کی تھی۔ جن دنوں میرے سوتیلے باپ الطاف عالم نے مجھے حرامی کہہ کر پکارا، ان دنوں مجھے یہ شخص بہت یاد آیا تھا۔ وہ اس وقت بھی میرے آس پاس لندن کی فضاؤں میں موجود تھا، مگر میں اس سے اور وہ مجھ سے بے خبر تھا۔ میرے باپ کے دشمنوں کے عزائم بہت گنونے تھے۔ انہوں نے باپ اور بیٹے کو ایک دوسرے کے سامنے لا کھڑا کیا تھا، لیکن وہ اپنے ارادوں میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ تقدیر ان کی تدبیروں پر خندہ زن تھی۔ میرا لڑکپن باپ کی شفقت اور اس کی پدرانہ محبت سے خالی رہا تھا۔ سب کچھ پا لینے کے بعد بھی مجھے ایک تشنگی رہتی تھی۔ میرا لطافتوں کا دور محرومیوں سے عنوان تھا۔ شاید میں راضی برازی ہی رہتا، مگر حالات نے مجھے صوبتوں کی کڑی دھوپ میں اس طرح لا کھڑا کیا کہ میری چندیائی ہوئی آنکھوں نے انجانے میں اس شخص کے وجود کا ہیولہ دیکھ لیا۔ یہ مسٹر جین تھی، ڈاکٹر تنویر کی بیوی، جس نے مجھے پہلی مرتبہ مجھے یہ نوید سنائی تھی کہ میں بن باپ کی اولاد نہیں تھا۔ میرا بھی ایک باپ تھا اور وہ مجھ سے بہت دور بھی نہیں تھا۔ میں جب تک لندن میں رہا اپنے باپ کا چہرہ دیکھنے سے قاصر رہا۔ وہ کبھی بھی میرے سامنے نہیں آیا۔ مجھے ملا بھی تو ایک دوسرے نام سے۔ وہ بون میں مجھے کارلس کے نام سے ملا تھا۔ یہ بات مجھے بعد میں معلوم ہوئی کہ وہ میرا باپ تھا۔ میں نے بیڈ گورڈز برگ میں واقع ہیرالڈ کی حویلی میں قید کارلس کو قید سے نجات دلانے کے لیے حویلی کے اندر قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا، مگر وہ تو میرا بھی باپ تھا۔ میری مدد کے بغیر ہی حویلی کی اونچی دیواریں پھلانگ گیا۔ ڈاکٹر تنویر اسی کا دوست تھا۔ میں ڈاکٹر تنویر کی تلاش میں اسی لیے تھا کہ یہ میرے باپ کا مشن تھا۔ میرے ذمہ ایک کام ویلمر نے بھی لگا رکھا تھا اور وہ بدرام زمانہ کامن انٹرسٹ کے سربراہ کو بے نقاب کرنے کا کام تھا۔ CIA میں مجھے ویلمر لے گیا تھا اور گولڈ فش کا کلا کما کرنے کا مشن CIA کے نیو یارک برانچ کے ڈویژنل چیف کولمبی نے میرے سپرد کر رکھا تھا۔ میں اس مشن میں ناکام نہیں رہا تھا، مگر اس مشن کی تکمیل کے دوسرے مرحلے پر مجھے موت کے منہ سے بچانے کے لیے میرے باپ کو لندن سے میرے پیچھے آنا پڑا تھا۔ اس نے تیسری مرتبہ مجھے موت سے بچایا تھا۔ پہلی مرتبہ اس نے مجھے لندن میں اس وقت موت کے منہ سے بچایا تھا جب میں نے لندن ریلوے اسٹیشن کے لاکرز روم سے الطاف عالم کے لاکر کو کھول کر اس میں رکھا ہوا بیگ چوری کرنے کی کوشش کی تھی اور کامن انٹرسٹ کے لوگوں نے مجھے پکڑ کر ایک عمارت میں بند کر دیا تھا۔ دوسری مرتبہ میرے باپ نے اس رات مجھے موت سے بچایا تھا جب میں ہیرالڈ کی حویلی میں قتل و غارت کے بعد گورڈز برگ سے بون آنے والی سڑک پر چھاتی پر سٹیئرنگ لگ جانے سے بے ہوش ہو گیا تھا۔ اس وقت وہ میرے ہوش میں آنے سے پہلے ہی مجھے جینی کے سپرد کر کے چلا گیا تھا اور اس مرتبہ وہ مجھے سیتی کے سپرد کر گیا تھا۔ میں نے اپنا بچپن باپ کی شفقت سے جس طرح محروم رہ کر گزارا تھا اور اس محرومی نے میری روح پر جو چرکے لگائے تھے، یہ کسی بھی بچے کو ذہنی طور پر تباہ کر دینے کے لیے کافی تھے، مگر میں نے جانے کس ڈیٹ مٹی سے بنا تھا کہ بہت سے نفسیاتی الجھاؤ بھی میری زندگی کو تباہ کرنے سے قاصر رہے تھے۔ یا ممکن ہے یہ سب میری ماں کی محبت کا کمال ہو، جس نے سینئر کیمبرج کا امتحان پاس کر لینے تک مجھے انتہائی متوازن زندگی کی ڈگر پر ڈالے رکھا۔ یہ ممتا کا سچا وجود ہی تھا جس نے مجھے بارہا اپنے وجود کو اپنی ہی نفرت کے گن کا احساس نہ ہونے دیا تھا اور میں اپنے زخمی وجود کو گھسیٹتا رہا تھا۔ شاید اس کے ضمیر پر میرے باپ کی طرف سے بوجھ تھا۔ میری ماں کو عارف جمال نے میرے باپ کے انتقال کی جھوٹی خبر سنا کر اپنی رشتہ داری کے ناطے اپنے گھر ڈال لیا تھا۔ میرا باپ کئی برس تک کامن انٹرسٹ سے نبرد آزما رہنے کے باعث پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھ سکا۔ جب اسے پیچھے مڑ کر اپنے ماضی کی طرف دیکھنے کا موقع ملا ہوگا، اس وقت تک اس کی ازدواجی زندگی کتنے ہی طوفانوں سے گزر چکی ہوگی۔ میری سادہ لوح ماں نے میرے باپ کی وفات کا یقین کر کے خود کو عارف جمال کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ اس کے جسم اور روح پر عارف جمال نے نہ جانے کتنے زخم لگائے تھے۔ جب الطاف عالم کی بیوی فوت ہو گئی تو عارف جمال نے عبد الجبار کی منقوہہ کا نکاح اس سے کر دیا اور وہ مجھے پاکستان چھوڑ کر لندن آ گئی۔ لندن پہنچ کر بھی اسے کئی سال تک اس بات کا علم نہیں ہو سکا تھا کہ اس کا شوہر عبد الجبار زندہ تھا۔ خود عبد الجبار بھی یقیناً اس سے لا علم رہا ہوگا۔ اسے الطاف عالم کی زندگی میں اس بات کی خبر تک نہیں ہوئی تھی کہ اس کی بیوی اور بچہ لندن میں رہ رہے ہیں۔ عبد الجبار کو اس تلخ حقیقت کا پتہ اس وقت لگا جب الطاف عالم قتل ہو گیا اور کامن انٹرسٹ کے گرگے میرے پیچھے لگ گئے۔ مجھے عبد الجبار کے بارے میں ان سب باتوں کا علم شاید بہت بعد میں ہوتا، مگر ڈاکٹر تنویر کی بیوی مسز جین نے مجھے سب کچھ بتا دیا تھا۔ میرے باپ کو مجھ سے بے پناہ محبت تھی اور جب سے اس کو میرے بارے میں یہ پتا چلا تھا کہ میں اس کا لخت جگر ہوں تو اس نے کبھی بھی مجھے تنہا نہیں چھوڑا تھا۔ ہر وقت مجھ پر نظر رکھی تھی، میری حفاظت کی تھی۔ میرا سیتی کی جھونپڑی میں زندہ موجود ہونا اس بات کا بھی ثبوت تھا کہ عبد الجبار کو اپنا بیٹا انتہائی عزیز تھا اور اس کی حفاظت کے لیے وہ کہیں بھی پہنچ سکتا تھا۔
وہ یقیناً ٹائیگر اور گولڈ فش کی خطرناک شخصیتوں سے باخبر تھا۔ جب جینی نے اسے لندن پہنچ کر میرے ارادوں سے آگاہ کیا ہوگا کہ میں گولڈ فش کو زندہ سلامت چھوڑ کر واپس نیو یارک پلٹنے کا ارادہ نہیں رکھتا، تو وہ لندن میں اپنی تمام تر سرگرمیوں کو ختم کر کے میرے پیچھے چلایا تھا۔ میرے لیے یہ احساس انتہائی روح پرور تھا کہ میرا باپ ایک شجاع اور دلیر شخص ہے، اور یہ وہی تھا جو مجھے موت کے منہ سے چھین کر واپس زندگی کے جنگل میں پھینک گیا تھا۔ اس جنگل میں طویل بے ہوشی کے بعد میں نے آنکھ کھولی تو خود کو سیتی کے بازوں میں پایا تھا۔ یہ جنگلی لڑکی مجھ سے محبت کرنے لگی تھی۔ شاید میرے باپ نے اس لڑکی کے جذبوں کی سچائی کو محسوس کر لیا تھا، جبھی وہ میرے لیے یہ پیغام چھوڑ گیا تھا کہ میں سیتی سمیت نیو یارک پہنچوں۔ میں نے ایک بات کو شدت سے محسوس کیا تھا، مجھ سے ڈھیروں باتیں کر سکتا تھا مگر وہ میرے سامنے آنے سے گریزاں رہا تھا۔ شاید وہ اپنے ان ناکردہ گناہوں کی وجہ سے شرمندہ تھا جو میری ماں کے سلسلے میں اس سے انجانے میں سرزد ہو گئے تھے۔ میری ماں لندن میں تھی اور وہ اب عارف جمال اور الطاف عالم کے چنگل سے آزاد ہو چکی تھی۔ ممکن ہے عبد الجبار نے میری ماں کو، عائشہ کو اور میرے چھوٹے بھائی وکی کو عارف جمال کی شر سے بچانے کے لیے ان کی حفاظت کا خاطر خواہ انتظام بھی کر رکھا ہو، مگر مجھے یقین تھا عبد الجبار ابھی تک میری والدہ سے نہیں ملا ہوگا۔ شاید اسے کسی مناسب وقت کا انتظار تھا۔ وہ یقیناً میرے ہمراہ میری والدہ کے سامنے جانا چاہتا تھا۔ میری والدہ کو بھی معلوم ہو چکا تھا کہ گزشتہ 17-18 سال تک وہ کس سازش کا شکار رہی ہے۔ اسے عبد الجبار کے زندہ سلامت رہنے کی خبر ہو چکی تھی۔ وہ ابھی تک لندن میں موجود تھی۔ دونوں کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ موجود نہیں تھا، مگر برسوں کے فاصلے نے ان دونوں کے درمیان جدائی کی ایک ناقابل عبور سی خلیج حائل کر دی تھی۔ جب سے مجھے اپنے باپ کے متعلق معلوم ہوا تھا، اس کے بعد مجھے نہ تو اپنی والدہ کے ساتھ مل بیٹھنے کا موقع ملا تھا اور نہ ہی اپنے باپ سے بات کرنے کا موقع مل رہا تھا۔ دوستو، اسی کے ساتھ آج کی قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیجیے۔ اللہ نگہبان۔